अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीर, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर बात करते हैं। और हमेशा से ही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़ास तौर पर पिछले कई माह से या कई प्रोग्राम्स इस हवाले से हो चुके हैं कि जो मौशी बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं इसको कैसे कम करना है या इनका सामना कैसे करना है। कम करने में तो यकीनन हमारा किरदार इतना नहीं हो सकता, क्योंकि तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी तरह इसको कम करे, और उसका भी कोई इंदिया नहीं दिया गया। और बज़ाहिर ख़्याल ये किया जा रहा है कि आम इंतख़ाबात जब होंगे तो शायद ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो अब खुदा का शुक्र है, लोगों से जब अब इस हवाले से बात हो रही है तो उनको भी यकीन है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और किसी के पास भी इख्तियार नहीं है कोई इन मामलात को हल कर सके। और शायद वो अहल लोग नहीं हैं जो इन मामलात को समझते हों या इनको हल करने की अहलियत रखते हों। अब ये बड़ी तल्ख़ बात है, हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वो हमारे पास अज़हान नहीं हैं जो इन मामलात को समझ कर हल कर सकें, या वो दूर अंदेश लोग नहीं हैं जो आने वाले वक्त के हवाले से पेशगी कोई इक़दाम उठा सकें या कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब कर सकें जिनसे मसाइल का हल निकल सके। तो इस मामले में हम बड़े बदकिस्मत रहे हैं। बहरहाल इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे मामलात और मसाइल की निशानदही की जाती है, और बड़ी तादाद मसाइल की वही है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से और सतही नौइयत के मामलात और मसाइल हैं। इसके ऊपर कोशिश रहती है कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। सवालात बहुत सारे हैं तो कोशिश करेंगे आज फ़र्दन तमाम सवालों को प्रोग्राम में शामिल करें। मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। आपका तारुफ ये है कि आप चेयरमैन हैं कायनात पब्लिक राइट्स के, और इंटरनेशनल एक रजिस्टर्ड इदारा है, उसके सरबराह हैं नज़ीर अहमद भट्टी साहब। इससे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की गई और आज भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, अब इब्तदाइया में जैसे मैंने तस्करा किया कि बहरानों में घिरे हुए हैं और माशी मसाइल बहुत सारे हैं, और कोई हुकूमत या कोई फ़र्द वाहिद या इदारा भी ऐसा नज़र नहीं आता जिससे ये उम्मीद रखी जाए कि उन मामलात को हल कर सके। आपके ख्याल में ये बात किस हद तक दुरुस्त है, या आपका क्या सोच और नज़रिया है इस हवाले से? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं K21 को और उनकी मैनेजमेंट को और आप सबको सलाम पेश करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और दिल की गहराइयों से करता हूँ, क्योंकि K21 के प्लेटफार्म से जो शऊर पैदा करने के लिए अवेयरनेस दी जा रही है, मैं समझता हूँ बहुत कम चैनल हैं जो वेलफेयर कर रहे हैं, उनमें ये शामिल। बहुत शुक्रिया, बड़ी धन्यवाद। यासिर भाई, जो आप बहरान की बात कर रहे हैं, ये आम आदमी इससे मुतासिर हो रहा है जी। बहरान अमीर आदमी के लिए नहीं है, उसने तो खुद पैदा कराया है। बिल्कुल ठीक है। इस बहरान से हम तब तिकर नहीं निकल सकते जब तिकर नौजवान सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरपूर ईमानदारी से अपने बाय लॉज जिनसे वो रजिस्टर्ड हुआ है इदारा, उसके मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। मुश्किल नहीं है, मुमकिन है जी। हर चीज़ अवेलेबल है, दानाही की कमी नहीं, मदनियात की कमी नहीं, कुदरती वसाइलों से। हमने जो अपना पेट बड़ा कर दिया है, आखरत को भुला दिया है, ये बहरानों का सामना मसनूई है, इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है जी। हमें निगरान हुकूमत से, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मैं गहराई से सुन रहा था। माशाल्लाह, आप बहुत ही ज़्यादा तजर्बा स्टडी कर रखते हैं इस मामले में, गहरी नज़र है आपकी। वक्त हुकूमत तब चल सकती है जब उसके साथ अवाम सेहतमंद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अवाम बदहाली का शिकार है, खुदकशियाँ। आप देखें कि अफसोस का मकाम चंद लोगों के लिए है, बाकी जो आजकल ये पेट्रोल वाला आप देख रहे हैं, वो वही जो आपने पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी। काश अल्लाह ताला
اس نظریے سے مدد نہ کروائے جس سے اپنا بینیفٹ بھی ہو. اور یہ تو اتنی پبلسٹی تو پیسے سے ڈبل دیے جاتے ہیں جو کرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ سمجھتے ہیں, لیکن چند لوگ جی پر سفید پوش لوگ کیا کریں گے, لین میں لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی. کاش کہ بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ غربت کا خاتمہ, تعلیم کا جو بدحالی کا ماحول بنا ہوا ہے, اس کو سلجھانے پہ لگا دیا جاتا. یہی لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدحالی نہیں, خوشحالی دنوں کی بات ہے. ہم لکیر کے فقیر ہیں, حکمران بھی ہمیں لکیر کے فقیر ہی مسلط ہوں گے. نگراں حکومت سے مجھے امید ہے, بہت امید ہے. ان کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانا, اپنی ڈیلیوری سونپنا سامنے ایمانداری کے ساتھ. لیکن جب یہ اپنے منسٹر اپنے اختیارات ٹرانسفر, پوسٹنگ, پنشمنٹ کر سکتے ہیں, تو ان کو تو دروازے کھول دینے چاہیے عوام کے لیے, بدحالی کے لیے. 6 مہینے کا راشن دے دینا چاہیے ان کو, اگر ایسا کرنا ہے تو حکومت وقت دے. جی جی, یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں بیت المال بھی آج بھرا پڑا ہے. وہی سیم کنڈیشن ہے ہمارے پاس, پر انہوں نے بھی آ کے تالے لگا دیے, سانپ بٹھا دیے. بالکل ایسے 3 مہینے تنخواہ لیں گے آپ, تو وہ جو چیز پڑی ہوئی جو نااہلی سب کا حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں, آپ ایمانداری سے تقسیم کر دیں, ہماری کنٹرول بدحالی ہو گئی. ہم نہیں کریں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ یاسر کا. بالکل ٹھیک ہے. یاسر ایک کام کر سکتا ہے میڈیا کا, تو یا تو حکومت عوامی نمائندگی. ہم نے جن کو مسلط کیا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ویلفیئر کھول دیں. بالکل ٹھیک. پالیسیاں غلط ہیں, مین وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے. اور یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والی مثال ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماروسی سیاست ختم ہونی چاہیے. میرے بعد میرا بھائی والی کہانی نہیں ہونی چاہیے. کرائٹیریا ہر چیز کا بنا ہوا ہے. یاسر بھائی, میں اضافہ کروں گا, اگر ملک کا قرضہ جس کی وجہ سے روز بدحالی کا آپ سامنا کر رہے ہیں, کبھی پیٹرول میں, کبھی آٹے میں, کبھی کس چیز میں, خودکشیاں, موت, اسٹریٹ کرائم وغیرہ وغیرہ, میں نے عرض کیا کہ خود مختار اتھارٹی قائم کی جائے. یقین کریں فلاحی ادارے ملک کا قرضہ اتار دیں گے 5 سال کے اندر اندر. فلاحی ادارے, حکومت کچھ نہ دے بھائی, اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, پلیٹ فارم ہمیں مہیا کر دے. ملک ریاض صاحب جیسے لوگ اور سینکڑوں ان سے بھی اوپر کی حیثیت رکھنے والے لوگ ہمیں قرض حسنہ دیں, ملک کو قرضہ اتارنے کے لیے ہم واپس کریں گے. 5000 کا نوٹ بند کریں, کالے پیسے, بلیک پیسے کو کہیں کہ بابا سارا پیسہ جمع کرا, ریٹرن دیں گے تمہیں لیگلائز کر کے, ٹائم مدت استثناء قرار دے دیں, سارا پیسہ آپ کا بے روزگار اتھارٹی میں جمع ہو جائے گا. سیکنڈوں کی بات ہے. 5000 نوٹ بند, اور ان کو استثناء دے دو کہ بھئی آپ کا کالا سارا سفید, آپ پیسہ سارا اتھارٹی میں جمع کراؤ, 5 سال یوز ہوگا, قرض حسنہ ہوگا, تم ہمارے وفاداری کا سرٹیفکیٹ لے لو. ٹھیک ہے. جو ہمارے اوپر یہ قرض, ہر بچہ قرض, سن 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 دماغ پک گیا کہ ہر بچہ قرضی ہو گیا. ابے بھائی اتارے گا کون؟ صحیح بات ہے. میرے بھائی باہر ملک کے لوگ بھی ہمارے دوست ہیں, کچھ جو چاہتے ہیں مسلمانوں کی, اور یہاں کے عوام, میں 50 لاکھ روپے پہلے دن اس اکاؤنٹ میں جمع کرواؤں گا جس دن قرض اتارنے کی اتھارٹی بنے گی. میں ادنا سا بندہ ہوں. یاسر ہر بندہ بولے گا کہ میں اربوں روپیہ دے دوں, واپس بھی ملے گا, نام بھی جائے گا پاکستان کے قرض اتارنے میں. وہ اختیارات سارے ویلفیئر کو دیا جائے, ہم وہ قرضہ اتاریں گے, اور مت چڑھائیں, یہ سب ہم اتار دیں گے. ہم فٹ پاتھوں میں بیٹھ جائیں گے, ہم عوام, ہم نوجوان ذرائع پیدا کریں گے. جو کرپشن کی پیسہ نظر ہو رہا ہے اس کو ہم جمع کریں گے, فیزیبلٹیاں بنائیں گے, حکومت نظر ثانی کرتی جائے. تو ملک کا قرضہ ہم سے اتروا لو. غربت ختم کرنے کے لیے ایک چیز دے دو, کوئی سی بھی. اب ہمیں مزارات دے دو, صرف مزارات, ہم غربت ختم کر دیں گے. کچھ دو تو صحیح. آپ کا یہ فٹ پاتھ کا کرپشن کا پیسہ جو نظر ہو رہا ہے, یار صرف پارکنگ کے پیسے دے دو, غربت ختم.
پر یہ فیزیبلٹی کون بنائے گا, بنیاد کون رکھے گا, کون جوان شیر دل محب وطن ہوگا, اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. دعا کرنے کی ضرورت ہے. بھٹی صاحب سوال بھی یہی ہے نا, ابھی آپ نے جیسے مسائل کی نشاندہی کی ہے, اور مسائل سارے حل ہو سکتے ہیں, جیسا بھی آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ یقیناً مشکل ہے لیکن حل کرنا ان کو ناممکن نہیں ہے. ابھی خیال یہ کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں موروثیت بھی سیاست میں ہے, سب کچھ ہے, ساری چیزیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اب بڑی بدقسمتی اور مجبوری یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں یا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو بار بار کسی نہ کسی شکل میں آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اور پچھلی 3 یا 4 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا ہے. وہی چہرے ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی سب کچھ ہے, بس ان کی بیٹھنے کی جو جگہیں وہ تبدیل ہو رہی ہے. کیسے ان سے امید رکھیں؟ اور ابھی المیہ یہ ہے, بڑے آپ ستم دیکھیے یہ ہے کہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہی سارے بیانات اور وہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فلانا آئے گا تو وہ بے روزگاری ختم کرے گا, غربت میں کمی لائے گا. یہ ہماری قسمت ہے. اب فرمائیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے, کہاں سے لوگ لے کر آئیں, کیونکہ یہ نہیں سر, نئی لاٹ میں سے تو نہیں ہے کوئی نہیں, یہ ہمیں وہی گھسے پٹے چہرے ملیں گے, وہی نعرے ملیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. 75 سالوں میں جو نہیں ہوا وہ 76 سالوں میں ان سے تو امید نہ رکھی جائے. نوجوان انقلاب لائے گا. ایک تو اپنے ووٹ کی طاقت کو وہ مس یوز نہ ہونے دے. نہیں, بھٹی صاحب قطع کلامی کی معذرت, اس سوال ذہن میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو ایک اور صاحب آئے تھے کچھ عرصے پہلے, انہوں نے کہا نوجوان ہماری طاقت کی, اور نہ جانے کتنی باتیں کیں, لوگوں کو سنہرے خواب دکھائے, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد جو نوجوانوں کا حال کیا وہ آپ کے سامنے کہ ریاست کے اگینسٹ کھڑا کر دیا, اور آدھے سے زیادہ نوجوان یا تو اب جیلوں میں ہیں یا ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں. تو یہ جو نوجوانوں کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ عائد کریں, یہ تو فرمائیے. یہ زندگی کا تلخ تجربہ ہے نوجوان کے لیے, سرٹیفکیٹ سمجھ لیں آپ. بہت خوب, بہت خوب. اس سے وہ نکھرے گا. ٹھیک ہے. دشمن کے حملے سے اپنا تھپڑ مار لے گا, غم نہیں ہے, بھول جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. بہت خوب, بہت خوب. 10 آدمیوں کو یرغمال بنا لیا آپ نے, پورے ملک کو تو نہیں بنایا آپ نے. مجھے قید کر دیا آپ نے, میری زبان کو تو نہیں کر سکتے. میری زبان کو قید کر, میرے دل کی آواز کو تو نہیں کر سکتے. دھرنا دینا تو میرا فرض ہے. مارو, تڑپوں گا تو صحیح, میرا حق ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو عوام ہے نا, میں کہتا ہوں کہ عوام کو ہی اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں, جس میں ہم نمائندگی نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں. چند نوجوان اس قافلے میں چلے گئے, ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, پس پردہ بھی ہے. ملک کی بہتری کے لیے بھی, اور کچھ شرپسند عناصر کی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر. دیگر پہلو ہیں جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بہتر جانتی ہیں, انویسٹیگیٹ بھی ہو رہا ہے مرحلہ. فقدان لیڈرشپ پہ نہیں ہے, تشدد سے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے, تاریخ بھری ہے, جس چیز سے منع کرو گے وہی کریں گے. ہم عوام پاکستانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم سے جو کام کروانا ہو ہمیں منع کرو, وہی کام کریں, ہم اس کے لیے روڈ بلاک کر دیں گے. بالکل. تو ہم الٹے ہیں, ہمیں سیدھا سبق مت سکھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. جو سیدھا سبق سکھائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, جو اس کا اگینسٹ چلے گا وہ لیڈرشپ میں آئے گا. بہت خوب. تو اس کے لیے ہمیں لیڈرشپ کے پیچھے نہیں لگنا, ہمیں سلیکٹ کرنے ہیں لوگ. کب تک آپ ظلم کریں گے, میرے میرٹ کی دھجیاں بکھیریں گے, کب تک مجھے آپ بند سلاسل رکھیں گے. ایک دن آئے گا جب میرا بھی دور آئے گا, میرے لیے بھی کہ سورج طلوع ہوگا. اب جمہوریت نام کی جمہوریت رہ گئی, ایسا ہی کاغذوں میں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. آزادی, بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس, بہت اچھا ہے پڑھنے کی حد تک, بہت اچھا نالج کے لیے کہ یار یہ چیزیں ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. شاک ہمیں تو حقوق لینے کا پتہ نہیں ہے یاسر. بالکل ایسا ہی. ہم پڑھے لکھے نوجوان کی بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ہر اس پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ قانون سے واقفیت کریں. ہم اداروں کی پامالی کر رہے ہیں, ہمیں پاسداری کرنی ہے, ہمیں ان کے وقار کی بلندی کے لیے کام کرنا ہے. نیگیٹو مائنڈ کو آپ پنشمنٹ, 2-4 کو پنشمنٹ, آپ ویڈیو آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کے کیس میں 3 ملزمان کے الگ الگ جو سر قلم کیے جا رہے ہیں. بالکل. جس نے پاکستان میں ویڈیو دیکھی
اس نے عبرت پکڑ لی. ویڈیو پتہ نہیں کون سی ملک کی ہے, دبئی کی ہے, مدینے کی ہے, جہاں کی ہے. ایسا ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو کرمنل کو پھانسی دے رہے ہو, کلر کو بھی دے رہے ہو, دینی چاہیے جو قصوروار ہے. جو نیچرل اور ریئل قصوروار ہے, جو چور ہمیں دکھ رہا ہے, ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کو سزا دینے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات, بالکل آپ نے ٹھیک. آپ واسکٹ دیکھ کے, کاٹن کے کپڑے دیکھ کے اوبلیج کریں اور بغیر اس کے آپ سمجھیں یہ آپ نہیں, ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں ایک دوسرے کے تجربے سے, تعلیم سے فائدہ اٹھانا ہے, حاسد نہیں بننا, ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم عوام کٹھے کھڑے ہو جائیں گے, میڈیا ہمارا ساتھ دے گی. بحران مصنوعی ہے. صوبائی ادارے سٹینڈ لے لیں, صوبائی دیکھیں آرمی سے ہمیں امید کیوں ہے؟ ہر سیاسی لیڈر جس کی دکان بند ہونے والی ہوتی ہے وہ آپ کو فوج سے اختلافات کی بات کرے گا. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئے, اس کے پاس دیگر اپنے پروجیکٹس بہت ہیں پاک فوج کے پاس. ہم ملاتے ہیں, ہم ان کو موقع مہیا کر دیتے ہیں. ہماری آخری سانس بند ہونے والی ہوتی ہے, آکسیجن ختم ہونے والی ہوتی ہے, تب ادارے ٹیک اوور کرتے ہیں. آپ قانون کی پاسداری ہوتی ہے تو ہم ٹائم پہ ساری چیزیں کر رہے تھے. ابھی کون سا جادو کا چھڑی نگراں حکومت نے کر دیا کہ اسٹریٹ کرائم پہ قابو تقریباً پا لیا گیا, اور دیگر کرپشن تھم سی گئی. بالکل ٹھیک ہے, تھم سی گئی. اس کا مقصد ہے کہ حکومت چاہے تو ایک ہی آرڈر پہ کام ہوگا. ہو سکتی ہے, بالکل وہ ہمیں نظر آیا. کون سی وجوہات ہیں, کون سی مجبوریاں ہیں یاسر بھائی؟ ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسا نمائندہ دو, ایسی اتھارٹی بناؤ جو ملک کا قرض اتارے, بے روزگاری کا خاتمہ کرے, اس کے مزارات دے دو, وہ فنڈنگ ہم جمع کریں گے, اداروں کو ذمہ داری دے دو. یہ سارا ملک کا قرضہ اتاریں دیں گے تو پیٹرول بھی آپ کا 40 روپے لیٹر ہے, 20 روپے لیٹر ہے, وہی 500 روپے کا 10 کلو آٹا آ جائے گا. بالکل صحیح. ہم امپورٹ ایکسپورٹ, یہ منڈیاں, یہ مویشی منڈیاں, اس کا کرائٹیریا بنانے کی ضرورت ہے. ہم فنڈنگ ہمارے پاس بے تحاشا ہے, ہمیں فرصت نہیں ہے کرپشن کے پیسے چھپانے کی. ایسے ہی تو ہم باہر کا بکھرا ہوا سرمایہ کو جمع کریں گے کیوں؟ ہم ایسی پالیسیاں بنائیں گے کیوں جس سے عوام الناس سے ڈائریکٹ وابستگی ہو یا عوام الناس خوشحال ہو؟ میری غلامی کون کرے گا؟ اس گھسے پٹے ماحول سے نکلنے کے لیے نوجوانوں کو, سوشل میڈیا کو کردار ادا کرنا پڑے گا, ورنہ عوام ہم سوئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں جگانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ عوام کو جگانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ اس ساری گفتگو میں آپ نے کہا کہ جو بحران ہے یقیناً مصنوعی بحران ہے, اور خیال یہ ہے کہ جب ادارے اپنا کام کرتے ہیں, جب ان کو اپنی ذمہ داری کا کبھی کہیں اگر احساس ہو جائے تو پھر نتیجہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈالر کی مثال لیجیے, آپ نے دیکھا کچھ عرصے قبل جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی نہیں تھم سکے گا, اور یکایک پھر ایک فیصلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچانک سے اس کی قیمت میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی. اب لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جب یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا, ادارے اتنے سمجھتے تھے, ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو کنٹرول رکھتے, تو جب یہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے تھے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو بہرحال اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور بہت دیر ہو چکی ہے. تو اب بھی اداروں کو سوچنا ہوگا, سارے ادارے اس کے اندر شامل ہیں, کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لوں گا, بریک کے بعد دیگر معاملات پر گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان نذیر احمد بھٹی صاحب تشریف فرمائے, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے مسائل کے حل کے حوالے سے, اور ایک امید انہوں نے دلائی ہے. مسائل کی نشاندہی کرنا صرف کافی نہیں ہے, ان کا حل بھی تجویز کرنا ضروری ہے, اور ممکن کیسے ہوگا اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. بھٹی صاحب, یہ جتنا بھی پیسہ ریکور کیا جائے گا, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ریکوری کا پیسہ ہے نا, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں آج تک کہ وہ جاتا کہاں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چیئرمین تھے اس سے پہلے نیب کے, جاوید اقبال صاحب, جی وہ ہر جگہ کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے, میں نے اتنا پیسہ ریکور کر لیا, اتنا پیسہ لے لیا. جب ان کو بلایا گیا سینٹ کی کمیٹی میں, سوال ہوا کہ لائیں وہ پیسہ دیں, تو وہ بغلے جھانک رہے تھے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں مان لیں اگر پیسہ ریکور ہو بھی گیا اور اگر آ بھی گیا سسٹم میں, اس کو خرچ کس طرح کریں, کیسے اس کو یوٹیلائز کریں, ذرا فرمائیے.
یاسر بھائی مجھے بھی 40 سال سم تھنگ ہو گئے ہیں یہی بات سنتے کہ اتنا ریکور ہو گیا، اتنے ٹرک مل گئے، مشینیں جواب دے گئیں، ڈالر گنتے گنتے. لیکن میں نے بھی بہت جنات کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ، پر میری جنات ناکامیاب رہی. اچھا، انہوں نے کہا جب آپ واپس ہی نہیں لا سکتے تو ہم بتا کہ آپ کی نیند کیوں خراب کریں. واہ، بہت خوب. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے قانون ایسے پیچیدہ ہیں کہ ان کو لیگل پروسیڈنگ میں وہ جمع بھی نہیں کرا سکتے، مال خانے میں وہ سڑ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ قانون ہمارے اتنا پیچیدہ ہیں کہ اس کو خزانے میں جانے کے بجائے مال خانے جانا پڑتا ہے جدھر وہ آگ لگ جاتی ہے. آگ لگ جاتی ہے. اور یہاں تو ہمارے مشینیں ادارے ایسے ہیں کہ شراب شہد بن جاتی ہے. ہمیں اس پیسے کے لیے ایک اتھارٹی، ایک قانون بنانے کی ضرورت ہے جو کہ جو مال غبن ریکور ہو وہ خود مختار پاکستان اتھارٹی میں جمع کراؤ، قرض اتارو ملک کا اور تعلیم پہ خرچ کرو. جو ادارے پیسہ ریکور کرتے ہیں وہ پابند ہیں اس کے، فل فور وہ آ کے پرچی کٹوائیں اس اتھارٹی میں پیسے جمع کہ یہ ملا حکومت کا مال غبن، ہم نے اتھارٹی میں جمع کرا دیا، ملک کا قرضہ اترے گا، ملک سنورے گا، عوام پہ خرچ ہوگا، تعلیم پہ خرچ ہوگا. ثواب دید نہیں کریں گے ہم نہیں بیٹھیں گے 15 رکنی بینچ، نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے سر، حقیقت یہی. اور رات 12 بجے تک ہم نہیں بیٹھے. ایک دن کوئی ہمارے لیے 12 بجے تک بیٹھ جائے نا، صرف 12 بجے تک رات کو کھول کے بیٹھے اداروں کو بولے اکاؤنٹیبلٹی، کھاتا لے آؤ 6 مہینے کا. ابھی 6 مہینے کا میں نے سنا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے. میرے بھائی محب وطنی، حب وطنی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اکاؤنٹیبلٹی کا آرڈر دیں. سب سے پہلے یہ قانون پیسہ اس میں پاس کریں، انہی ممبران کر لیں، کوئی چھوڑ دیں، یہ کر لیں جن کو فری میں لوازمات میسر ہوئے ہیں، عوام کے لیے کچھ کر جائیں. ان پہ تو کوئی پریشر نہیں ہو سکتا، ان پہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. فلاحی لوگ ہیں، امانتاً آئے ہیں، امانت کر دینا ڈیلیور. بیوہ یتیم مر رہے ہیں، آٹے کے ساتھ ساتھ دیگر بحران ہیں، صرف آٹا بحران نہیں ہے. آٹا کا کیا کرو گے؟ اس کے لیے دیگر چیزوں کی ضرورت ہے. آپ صحت مندی نہیں ہو، آپ آٹا کیا کرو گے؟ بالکل ایسا. ہسپتالوں میں لوگ باہر سوئے ہو، اسکول جا نہیں سکتا کوئی، گلی محلے میں بچے ٹائر چلا رہے ہیں جو ہم ویڈیو میں پرانے دور کی دیکھا کرتے تھے، وہ ابھی ریسنٹلی ہو رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک اور کیا کہیں گے الیکٹرانک دور کی بات کہہ رہا ہوں، اور ہم پیچھے 75 سال پیچھے چلے جا گئے، ہمیں وہ دوہرا رہے ہیں. اب ہم مخلص نہیں ہیں. یہاں صرف پاکستان کو ہم آتے ہیں لوٹنے کے لیے، ڈالر بنانے کے لیے، پھر چلے جاتے ہیں. ہم نے سب اثاثے باہر بہترین بنائے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ملک کی. ملک کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. عوام گردے بیچ رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، کوئی لٹ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان کو آنے والی نسل کے لیے ایک محل بنانا ہے. موجودہ کے بن گئے ہیں، جو آنے والا ہے اس کے لیے محل بنانا ہے. مجھے آپ بتائیں، میں نام ابھی نہیں لینا چاہوں گا، آپ بھی نام نہاد ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ اگر وہ 10 لاکھ روپیہ ڈیلی بھی کھائے نا تو پچھلے 200 سال تک ختم نہیں ہونے والا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا. اتنا پیسہ بنا چکے، اتنا پیسہ بھائی ایک بندہ ہی صرف اپنا پیسہ ڈیلیور کر دے گا، ملک کا قرضہ اتر جائے گا. پر کوئی ڈیلیور نہ کرے، سب چیز ایز اٹ از. یا صرف خدا کے لیے کوئی بندہ ہمارا سربراہ بن جائے ملک کا اور ہم عوام غریب کا. میں کہتا ہوں ملک ریاض صاحب جیسے اور دیگر بزنس مین ہم خود کروڑوں اربوں روپے دیں گے ملک کے قرضہ اتارنے کے لیے. وہ کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں واپس نہیں دینا، باقاعدہ ہم تو دیں گے، قرض حسنہ ملک کو دے رہا ہے. وہ تاجر، بزنس مین، عام ملازم، ہر وہ پاکستانی آ کے آپ کی اتھارٹی کی رسید کٹوائے گا، کھالیں آپ کو ملیں گی، چندے فطرانے سب اتھارٹی میں لے کے. ملک کا قرضہ ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم نوجوانوں کی، ہم پڑھے لکھے لوگوں کا، میڈیا کا چیک اینڈ بیلنس. میڈیا کو، صحافت ملک کا اہم ستون ہے یاسر بھائی. آزادی صحافت ہونا تو بہت ہی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب چینل نہیں، چند ایک ہر شعبے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے سسٹم کو بدنام کا داغ لگوا دیتے ہیں.
وہ فرمائشی پروگرام چلائیں گے, میرٹ کبھی نہیں دکھائیں گے. جی. تو جب وہ رجسٹرڈ ہوا تو بہلاز اس کے یہ نہیں ہے کہ میں سفارشی پروگرام دکھاؤں گا, میں وہ نہیں. دھجیاں ہمیں سب کو ود میڈیا, ود عوام, ود ادارے, ہمیں اپنے اپنے کرائٹیریا میں آنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے فرائض کو دیکھیں, ہم ٹھیک ہو جائیں دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. ایک گھر کا نمازی ہوتا ہے نا سر, میں پریکٹیکل ہے میرا, اس گھر میں 10 لوگ ہیں تو 7 تو نمازی ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. ہمیں لیڈرشپ نہیں, ہمارے سربراہ نہیں, ہم کیسے سیکھیں گے نماز؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے توفیق نہیں کی کہ ہم سیکھیں. مسلط ہمارے اوپر ہوتا تو زبردستی 7 لوگ سیکھ جاتے. بالکل ٹھیک ہے. قانون ہمارا موجود ہے, ادارے موجود ہیں, وہ طاقتیں پتہ نہیں کہاں ہیں جن کو ہم اتنے بڑی طاقت دے کے بھیجتے ہیں ایوانوں میں. بالکل ٹھیک ہے. پر میری آپ کے چینل کے توسط سے, K21 کے چینل کے پلیٹ فارم سے, نگراں حکومت سے اور ان اداروں سے گزارش ہے, خدا را عوام پہ رحم کریں, ہمارے بنیادی حقوق نہ دیں, تعلیم دے دیں, ہمیں 2% لیبر ڈپارٹمنٹ سے وصول کروا کے دیں. جی. ہم 2% پورے ملک میں آپ اسکول کھلوا دیں, جو ہمارا ہر سالانہ بجٹ میں بائی لاز میں شامل ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ 2% دینے کی پابند ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا آپ حساب کریں, اربوں روپے میں جائے گا. وہ ایسا قانون پاس کر دیں, ہمارے اسکول کھول کے دے دیں, اس پہ اتنی فنڈنگ کے ٹیچر منع, اس پہ کیا کہیں گے آپ, ڈیلی بیسس پہ یا چند سالوں کے لیے آپ اپوائنٹ کر لیں, ہم وہ بھی نوکری کر لیں گے. ہمیں تعلیم دے دو یار. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کردار ادا کرے. بالکل ٹھیک ہے. ہم دودھ جو پی رہے ہیں زہر پی رہے ہیں یاسر, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. 200 روپے کا لیٹر. عطائی ڈاکٹروں کا حال اپنی جگہ پہ, تمام وہ ہسپتال کرائٹیریا کے اوپر نہیں چل رہے, بدماشی اور ظلم فیسوں کے اندر کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. لوگ روتے ہیں, رو نہیں سکتے. ڈاکٹر کی فیس دیتے ہیں تو دوائی کے نہیں ہوتے ہیں, دوائی کے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی فیس. لیکن لاہور کے اندر جعلی انجیکشن لگایا اور وہ عطائی ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے ہیں کہ فیس اس کی 300 روپیہ ہے, اور وہ ملی جلی دوائی نقلی دے دیتا ہے, تو بندہ وہ خود نفسیاتی ہے, وہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے میں اس دوائی سے ٹھیک ہو رہا ہوں. وہ ٹوٹل 2 نمبر دوائی کھا رہا ہوتا ہے, زہر کھا رہا ہوتا ہے. کم پیسے ہونے کی وجہ سے وہ زہر ہم خریدتے ہیں. ہسپتال میں جاؤ گے آپ, 1000 روپے تو آپ سے وہ فیس لے لے گا, تو دوائی 2500 روپے کی لکھ کے دے گا, پھر آپ کو وہ بھی لکھ کے دے گا. 5000 روپے ہوں تو میں بڑے ہسپتال میں دیکھنے کی, عام آدمی بخار چیک کرانے جاؤں گا, بالکل صحیح, ادھر دیکھوں گا 1000 روپے نظر آئے گا, میں 1000 روپے پہ چلا گیا موت خریدنے. بالکل ٹھیک. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیمیں بنائے, ہسپتالوں کا ٹائم پہ نہ کھلنا, اپنے وہ کرائٹیریا قانون بائی لاز کے مطابق فالو جی نہیں کر رہے, سیل کرو, پنشمنٹ دو, سزا دو, یہ تو کر جاؤ نا, تاکہ ہمارا صحت کا نظام بہتر ہو جائے گا. کچھ نہیں کرنا, صرف ایکشن لینا ہے. مانیٹرنگ ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے, اور ان کے اوپر فون اٹھا کے بیٹھ جاؤ. یہ وہی افسران کریں گے جو ابھی آپ کو تھیلے بھرتے ہوئے نظر آئے. جب لیڈر آپ کا کمانڈر بیسٹ آنیسٹ ہے, سسٹم آپ کا ایٹومیٹکلی ہو جائے گا. ہمیں لیڈر چاہیے جو ہمیں گائیڈ کرے, ہمارا استاد پرنسپل بنے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے دودھ کے زہر کو ختم کرانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے. دودھ آپ کا سیم پرائس پہ آ جائے گا. مصنوعی مہنگائی, 100 موٹو کوئی عدالت لے لے, یا تو میرے خیال میں صوبائی حکومت میں بھی کوئی طاقت کی کمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. صبح ہی صبح ہر بندہ اپنے کرائٹیریا میں اپنے بائی لاز کے مطابق بیچ رہا ہوگا, صبح ہی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی رمضان شریف آیا نہیں ہے, لوگوں نے ابھی تیاریاں سٹارٹ کرنے کی شروع کر دی. یاسر بھائی, سب سے پہلے ہم عوام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہم چور کو تو پکڑنے میں, کوٹنے میں 200 جمع ہو جاتے ہیں. ملک لوٹنے والوں کے جو ایک موبائل سنیچ کرتا ہے, غلط بات ہے, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے 2500 روپے کی چوری کرے گا, وہ کوئی مجبور انسان. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکو نہیں کرے گا, ڈاکو پوری بینک لوٹے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ بینک لوٹنے والے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ ڈیلی, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ نظر. ہم عوام بحث کیوں ہیں؟ ہم عوام, ہم نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج کریں,
لیڈرشپ ہم خود پیدا کر لیں. دیکھیں جب آپ ایک بائی لاز بناتے ہیں, اچھے بائی لاز, اچھے قوانین کو ترمیم کو جب آپ پاس کرتے ہیں تو وہی آپ کی ایک لیڈرشپ بن جاتی ہے. بہت خوب. بڑی صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی یہ موجودہ سیاسی نظام ہے, بحث بڑی طویل ہو جائے گی, وقت مختصر ہے سر, اور وہی سیاسی جماعتیں ہیں, کیا اس سسٹم میں رہتے ہوئے ایک اور نئی جماعت یا کوئی اور نیا سیٹ اپ اگر تشکیل پاتا ہے, کیا وہ ان بحرانوں سے نکال پائے گا؟ کیونکہ جو سسٹم موجود ہے, جس طرح کا ہمارے یہاں کلچر ہے, ووٹنگ کلچر ہے, اور پھر ظاہر ہے لوگوں کے پاس نہ تعلیم ہے, نہ شعور ہے, نہ ان کو صحیح بندے کا پتہ ہے, جو بھی آتا ہے ہاتھ کر کے چلا جاتا ہے, کوئی تبدیلی کے نام پہ, کوئی کسی نام پہ, تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ فرمائیے گا, کیا اس سے کوئی رزلٹ نکلے گا؟ آپ نے لمبا سوال کیا, شارٹ جواب. ہم 5 بھائی ہیں, 5واں آ جائے گا نئی صورتحال اختیار کر کے, ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہی 5 بھائی ہیں, کام ایک ہی ہے سب کا, باپ ان کا وہی ہے. ہم نے بولا کہ پینٹ شرٹ میں آ گیا, یہ انقلاب دلائے گا. یہ انقلاب ہمیں لانا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں پوچھنا ہے ہمارا ووٹ کہاں ہے. یہ افسر شاہی ختم کر رہیں گے ہم. ہمیں قانون کی اویئرنیس ہو, ہمیں تعلیم ہونے کی, ہمارے قانون کو قانون کے دائرے میں رہ کے چلنے کی ضرورت ہے. جو افسران کرپٹ اور کرپشن اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کو پنشمنٹ دینے کی ضرورت ہے, یا صرف میڈیا کے تھرو آن لائن عبرت بنانے کو 2-4 کو تو بناؤ. اب دیکھیں میں سیدھا ایگزامپل دوں گا آپ کو. پولیس ایسی ہے جی, پولیس ویسی ہے, ڈاکو چھوڑ دیتی ہے, پولیس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ چور ہے, ڈکیت ہے, نہیں پکڑ رہا ہے. یہ سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا, اور پولیس کو پتہ بھی ہوتا ہے. دیکھو پتہ ہونا سب کچھ نہیں ہے. اب ہم نے چور تو پکڑ کے دے دیا اس کو, بالکل ٹھیک ہے, اب ہم ذمہ داری گئے ساری بھول, دیگر پروسیڈنگ ہم نے نہیں کرنی. چور نے تو ایٹومیٹک چھوٹنا ہے, قصور کس کا؟ پولیس کا. ہم نے اپنے فرض ادا کرنے, اس کی گواہیاں, اس کے دیگر قانونی لوازمات, ہمیں اس کو پروسیڈنگ کے لیے وہاں تک پہنچانا ہے. ادارے اس کو سزا دیں گے, ہم پروسیڈنگ اپنی نہیں نبھائیں گے. پولیس نے ایسا کر دیا, فلاں عدالت نے ایسا کر دیا, ہم اپنی نااہلی ناکامیابی دوسرے کے سر تھوپنے کے عادی ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسا کرپٹ ہم خود ہیں. کرپشن پیسہ صرف نہیں ہے نا, ہم اخلاقی طور پر, ہم اخلاقی طور پہ ہر جگہ پر کرپشن کر رہے ہیں اپنے آپ. تعلیم, پھر میں زور دوں گا آپ کے کہ ہمیں تعلیم دے دو بھائی, ہمیں مزارات دے دو, فٹ پاتھ دے دو, اسکول کھول دو. تعلیم نہیں ہوگی یاسر, ہم اسی طریقے سے لین میں پیٹرول کے لیے لگے رہیں گے. ہم کبھی اعلان کر دے گا راشن کا تو ہم اس کے لیے کھڑے رہیں گے. وہی پیسہ یہی لوگ اداروں میں جمع کرائیں گے, جو ملک کا ہمیشہ قرضہ اتر گئے گا. ملک کہاں جائے گا؟ بوسٹ مارے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, بڑی اہم بات آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے, اور ضروری ہے اس کے بارے میں سوچا جائے, اور خاص طور پر تعلیم کے شعبے کے اوپر جب تک کام نہیں ہوگا, اور خیال یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے شاید اس کی دلچسپی اس میں نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو جتنی بھی صورتحال ہمارے اس وقت سامنے ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں. بھٹی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے, اور انشاءاللہ موقع ملے گا آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اوپر انشاءاللہ آگے گفتگو رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.